इल्मी पॉइंट नंबर 1, भाइयों इस बात पर इजमा है कि हर साहिब निसाब आकिल और बालिग मुसलमान पर उसका जो बचत वाला माल है, जिस पर साल गुजर जाए, कमरी साल, ल्यूनर ईयर, तो साल में एक दफा ज़कात देना उस पर फर्ज है। इस पे पूरी उम्मत का इजमा है, अहले सुन्नत का, अहले तशय्यो का, जितने अहले सुन्नत के ऑफशूट्स हैं, हनफी, मालकी, शाफी, हम्बली, और इसी तरीके से अहले तशय्यो के अंदर चाहे वो ज़ैदिया फिरका हो, असना आशरी हो, सबका इस पर इजमा है कि ये ज़कात देनी है हर उस मुसलमान ने जो साहिब निसाब हो जाए साल में एक दफा, जब वो उस थ्रेशोल्ड पॉइंट को क्रॉस कर जाए जिसे हम निसाब कहते हैं। इस हवाले से अगर कोई शख्स ये ज़कात दे देगा तो फिर कंज यानी माल का जोड़ना उसके लिए जायज हो जाएगा, खजाना जमा करना जायज हो जाएगा अगर वो रेगुलरली ज़कात देगा। अदरवाइज आपने पिछली दफा सूरत तौबा की आयत नंबर 33 और 34 और 35 के कॉन्टेक्स्ट में सुन लिया कि ये माल जो है, सोना और चांदी, ये गर्म करके उन लोगों के माथों पर दागे जाएंगे और उनके पहलुओं पर, उनके पीठों के ऊपर जो लोग ज़कात नहीं अदा करते। पिछली दफा मैंने डिटेल से 73 मिनट्स इसी भी तो गुफ्तगू की थी। इस हवाले से एक मौकूफन सही हदीस भी मौजूद है जामिया तिर्मिज़ी में, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 632 नंबर। सैयदना इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि जो माल किसी को हासिल हुआ और उसके पास 1 साल तक पड़ा रहा तो उस पर ज़कात देना फर्ज है। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर इसके साथ अहले इल्म के कमेंट्स भी नकल किए हैं इस हवाले से कि अगर साल गुजर गया, साल गुजरने से जस्ट थोड़ी देर पहले अगर उस साहिब निसाब के माल में कोई और माल ऐड हो गया तो क्या सिर्फ साल गुजरने वाले माल पर ज़कात देगा या पूरे माल पर देगा? तो उन्होंने कहा कि अक्सर अहले इल्म का इस पर इत्तफाक है कि पूरे ही माल पर वो ज़कात देगा, क्योंकि साहिब निसाब वो पहले ही हो चुका था। अगर वो 12 महीने चांद के एतबार से, कमरी एतबार से पूरा होने से पहले अगर 10वें महीने उसे और रकम मिल गई तो उसके अंदर ऐड हो गई तो पूरी की वो ज़कात निकालेगा। अब रहा यह मसला कि रमजान मुबारक में ज़कात देनी चाहिए या रमजान के अलावा भी दे सकते हैं, तो इसमें रमजान की कोई कैद नहीं, रमजान के अलावा भी आप ज़कात दे सकते हैं। जब भी आपका ल्यूनर ईयर पूरा होगा आप उसके मुताबिक ज़कात देंगे। लेकिन यह बात सही है कि सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, बुखारी में 1904, मुस्लिम में 2707, कि इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजानुल मुबारक में अल्लाह ताला आमाल के सवाब को 10 से लेकर 700 गुना तक बढ़ा देता है। चूंकि रमजान में सवाब अमाल का बढ़ जाता है 700 गुना तक, और अल्लाह चाहे तो किसी के लिए इससे भी ज्यादा बढ़ा दे, लिहाजा बेहतर यही है कि रमजान मुबारक में ज़कात निकाली जाए। चौपड़ियां नाले 2-2, ठीक है। जैसा कि उम्रे के बारे में सही बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है मुत्तफ़क़ुन अलैह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने रमजान मुबारक में उम्रा किया गोया उसने हज किया। और मुस्लिम के एक तुरुक में आता है और अबू दाऊद के एक तुरुक में कि गोया उसने मेरे साथ हज किया जिसने रमजान मुबारक का उम्रा किया। तो इसी तरीके से प्रेफरेबल यही है, और वैसे भी हिसाब रखना आसान हो जाएगा कमरी सालों का, क्योंकि हम तो जो है वो शमसी सालों के एतबार से चल रहे होते हैं, तो ल्यूनर ईयर के मुताबिक हम नहीं चल रहे होते, हम सोलर ईयर के मुताबिक चलते हैं। तो अगर ये ल्यूनर ईयर का हिसाब रखना है तो रमजान में सवाब भी ज्यादा और हिसाब रखना भी आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा भाइयों, इस बात पर भी इजमा है कि कोई शख्स अपनी ज़कात पेशगी भी निकाल सकता है, यानी अगले साल की पहले ही निकाल ले, अपने पास हिसाब किताब नोट कर ले। इसी तरीके से वो डिले करके भी निकाल सकता है और इसी तरीके से पर मंथ डिवाइड करके भी निकाल सकता है। अगर साल बाद उसकी सपोज 40,000 बन रही है तो 12 महीनों पर डिवाइड करके एक तनख्वाहदार आदमी थोड़े थोड़े पैसे निकाल के अपनी ज़कात देता रहता है, तो यह भी जायज है। इस पर इजमा मौजूद है और इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस भी लेकर आए इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 679 नंबर और अबू दाऊद में 1624, और इमाम तिर्मिज़ी ने इसके साथ अहले इल्म के कमेंट्स भी नकल किए हैं कि ज़कात पेशगी भी अता की जा सकती है, इसमें अल्लाह ताला ने आसानी दी है। इल्मी पॉइंट नंबर 2, इजमा की रोशनी में और सहीहुल असनाद अहदीस की रोशनी में किन किन चीजों पर ज़कात वाजिब है, उनका निसाब क्या है और कितनी ज़कात निकालनी है, ये तीनों चीजें, ये इंशाअल्लाह अब हम इस इल्मी पॉइंट नंबर 2 में सुनने की सादत हासिल करेंगे।
اس میں میں احادیث کے حوالے دے دیتا ہوں جلدی سے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1454 نمبر حدیث. یہ ڈیٹیلڈ حدیث ہے تقریباً 2 صفحوں پر, اور تقریباً زکوٰۃ کے 80% مسائل اس صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ہے جو انہوں نے حضرت انس ابن مالک کو لکھا تھا جب انہیں بحرین کا گورنر بنا کر بھیجا. تو یہ خط لکھا انہوں نے اور کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا یہ نصاب بتایا ہے, اور یہ زکوٰۃ مسلمانوں سے لینی ہے, غریبوں سے لے کر امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کرنی ہے. وہ بڑا ڈیٹیل خط ہے, 1454 صحیح بخاری کے اندر 80% مسائل زکوٰۃ کے اس حدیث سے ثابت ہوتے ہیں. دوسری حدیث ہے 1459 صحیح بخاری میں ہی, صحیح بخاری میں 1483 اور 1499. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں 2263, 2265, 2268, اور اس کے علاوہ بھی جامعہ ترمذی میں, سنن ابی داؤد میں, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ, الموطا امام مالک, مسند امام احمد اور بھی احادیث کی کتابوں میں ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ زکوٰۃ کے احکام و مسائل موجود ہیں. ان کی روشنی میں اور اجماع امت کی روشنی میں کل 10 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہے. 10 چیزیں. اب میں یہ 10 کی 10 چیزیں بیان کروں گا تیزی سے, اور ان چیزوں کے نام بتاؤں گا. نمبر 1, نمبر 2 ان کا نصاب, وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کیا ہے جو کراس ہو تو اس کے بعد زکوٰۃ شروع ہوتی ہے, اور نمبر 3 یہ بھی بتاؤں گا کہ کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے ان چیزوں پہ. نمبر 1, سونا, گولڈ. گولڈ اگر کسی کے پاس 20 دینار ہو تو سال میں آدھا دینار اس کی زکوٰۃ دینا ضروری ہو جاتا ہے. 20 دینار آج کل کے دور کے اعتبار سے 7.5 تولے سونا بنتا ہے, اور 1 تولہ 11.664 گرام ہوتا ہے. گرامز میں یہ نصاب بنے گا 87.48, 87.48 گرام. جب کسی کے پاس اتنا گولڈ جمع ہو جائے تو اس نے اس پہ زکوٰۃ دینی ہے. کتنی دینی ہے؟ 2.5%. اور 2.5% نکالنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ جو اس کی مالیت بن رہی ہے اس کو 40 پہ تقسیم کر دیں تو 2.5% آ جائے گا. 40 پہ تقسیم کرنا ہے. دوسری چیز وہ ہے کرنسی. روپے کی شکل میں, ڈالر کی شکل میں, پاؤنڈ کی شکل میں, ریال کی شکل میں, کسی بھی شکل میں کرنسی. کرنسی چونکہ سونے کا ایکویلنٹ ہے, انشاءاللہ یہ اگلے پوائنٹ میں ڈیٹیل سے اس پہ بحث بھی کروں گا. یہ وہ چیز ہے جو مولوی چھپاتے ہیں اور چاندی کا نصاب لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ اپنی تجوریاں بھریں. حالانکہ چاندی کے نصاب سے تو ایک صحت مند جو ہے وہ بکرا بھی نہیں خریدا جاتا, جبکہ بکرے کا نصاب جو ہے بکریوں کا وہ 40 بکریوں سے شروع ہوتا ہے. وہاں 40 بکریوں سے زکوٰۃ شروع ہوتی ہے, اور یہ لوگ 38,000 روپیہ جو چاندی کا نصاب بن رہا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ بتا دیتے ہیں. وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ اس میں اگلے پوائنٹ میں بتاتا ہوں. تو کرنسی جو ہے یہ بھی سونے کے ایکویلنٹ ہے, لہٰذا وہی نصاب ہوگا 7.5 تولے سونا یا 87.48 گرام, اور اس پہ بھی 40واں حصہ یعنی 2.5% ادا کرنا ہوگا. تیسری چیز ہے چاندی. اگر کسی کے پاس ہو, جیسے کہ ابھی یہ آرٹیفیشل جیولری کا بھی رواج ہے اور چاندی کا بھی لوگ کام کرتے ہیں, تو چاندی کا نصاب ہے 200 درہم پر 5 درہم. چاندی کا نصاب 200 درہم پر 5 درہم ہے. تو یہ آج کل کے 200 درہم اگر چاندی کے وہ کیلکولیٹ کیے جائیں تو یہ 52.5 تولے چاندی بنتی ہے. اور اگر گرامز میں اسے 11.664 والا فارمولا لگا کر کیلکولیٹ کیا جائے تو 612.36 گرام یہ بنتا ہے چاندی کا نصاب. اس پہ بھی 40واں حصہ دینا ہوگا. 40 پہ تقسیم کریں گے یا 2.5% نکال لیں. چوتھی چیز ہے مال تجارت. مال تجارت سے مراد ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی دکان ہے, اس میں اس نے کپڑا رکھا ہوا ہے, یا میڈیکل سٹور ہے, اس میں اس نے ادویات رکھی ہوئی ہیں جو اس کے پاس رہتی ہیں, جو اس نے کاروبار کے اندر اپنا سارا مال لگایا ہوا ہے, اور وہ سٹور کی انوینٹری کی فارم میں موجود ہے. اسی طریقے سے کمرشل پلاٹس ہیں کسی کے پاس, بیچنے کی غرض سے وہ پلاٹس خریدتا ہے. ویسے اگر پلاٹ ہے کسی کے پاس, جب تک اس پہ زرعی زمین کے اوپر کاشتکاری نہ کی جائے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں بنتی, وہ تو کاشتکاری کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے اگر کی جائے, ورنہ کوئی نہیں. لیکن کمرشل پلاٹس بیچنے کی نیت سے جو لیے جاتے ہیں, چاہے پراپرٹی ڈیلر لے یا عام آدمی اپنی سیونگ کو یہ کر لے, چلاک بننے کی کوشش کرے کہ وہ سونے کی بجائے پلاٹ خرید لے اور کہ جی میرے پاس سونا تو نہیں, زکوٰۃ نہیں لگے گی, تو بھائی عقل آپ کی بھی نہیں کام کرتی کہ سیونگ کے اوپر زکوٰۃ ہے. اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں آپ دے سکتے, اپنے آپ کو دے سکتے ہیں. تو کمرشل پلاٹس جو انسان نے خریدے ہوئے ہیں سیونگ کے طور پہ, ان کی بھی کیلکولیشن پر سونے کا نصاب لگے گا, اور اسی طریقے سے دکان کے اندر جو مال ڈالا ہوا ہے اس پہ بھی 40واں حصہ زکوٰۃ دی جائے گی. 5ویں نمبر پہ ہے زمین کی پیداوار.
چاہے وہ غلے کی فارم میں ہو، کھجور کی پھل کی فارم میں، تو اس پہ بھی زکات ہے. اور اس کے لیے جو تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے، نصاب ہے، وہ ہے 5 وسق. ایک وسق جو ہے وہ 60 سا کے برابر ہوتا ہے، اور ایک سا جو ہے وہ 4 مد کے برابر ہوتا ہے، اور ایک مد 600 گرام بنتے ہیں ہمارے زمانے کے. لہذا یہ پوری ملٹیپلیکیشن کرنے کے بعد 5 وسق جو ہیں وہ بنتے ہیں آج کل کے 720 کلو گرام. تو 720 کلو گرام جس کے پاس غلہ ہوگا تو اس پر اسے زکات دینی ہوگی، لیکن غلے کی زکات زیادہ ہے. وہ ہم نے جو زکات سنی سونے کی، اس سے یہ 4 گنا ہے، 10% زکات ہے. اور وہ اس صورت میں 10% ہے، اسے عشر بھی کہتے ہیں، کہ اگر زمین کی پیداوار کو جو پانی ہے وہ بارانی ہو، زمین اس کی یعنی نیچرل اریگیشن ہو، بارش کے ذریعے یا نہر کے ذریعے پانی اس کو لگتا ہو، جس پہ اس کا اپنا خرچہ کوئی نہ آتا ہو، تو پھر عشر دیں گے 10واں حصہ، 100 میں 10 روپے. تو یہ 720 جو ہے اس کو آپ ڈیوائڈ کر لیں 10 کے اوپر، تو یہ 72 kg اس میں سے زکات نکالنی ہوگی. اگر زمین جو ہے وہ کنویں کے ذریعے سیراب کی جاتی ہے، ظاہر ہے اس پہ بجلی کا بل بھی دینا پڑے گا، آپ خود بھی اس پہ خرچہ کر رہے ہیں، تو شریعت نے اس میں آسانی دی ہے کہ پھر آدھا عشر دینا ہوگا، یعنی پھر زکات جو ہے وہ 5% رہ جائے گی. اس طرح 10%، اس طرح 5%. چھٹی چیز ہے شہد. شہد پہ بھی عشر ہے جس طرح کے غلے کے اوپر ہے، لیکن وہ اس کا تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے 10 مشکیزے. اگر شہد ہو تو اس میں سے 1 مشکیزہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا. یہ تو خیر مطلب یوزل اس طرح استعمال نہیں ہوتی ہیں آج کل چیزیں. 7ویں چیز ہے اونٹ. اونٹ کا نصاب جو ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آیا ہے، اور بخاری کی اس ڈیٹیل حدیث میں 1454 نمبر، کہ 5 سے کم اونٹوں کے اوپر زکات نہیں ہے. 5 اونٹ جس کے پاس ہوں گے تو اس کی زکات شروع ہو جائے گی. 5 سے لے کر 24 اونٹوں تک ایک ہی زکات نکالنی ہوگی. اور وہ کیا نکالنی ہوگی؟ 1 بکری دینی ہوگی. نارمل بکری 1، یہ زکات بنے گی. لیکن جیسے ہی 25 اونٹ ہوں گے تو 25 سے لے کر 35 تک اگر یہ اونٹ پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ 35 اونٹوں کے اوپر 1 سال کی اونٹنی جو ہے یہ زکات کے طور پر نکالنی ہوگی. اور اس پہ بھی اجماع ہے کہ اس کے بدلے سونا یا کرنسی بھی دی جا سکتی ہے اس کی ویلیو کیلکولیٹ کر کے. 8ویں چیز ہے گائے. اس طریقے سے 35 کے آگے بھی ڈیٹیل چلتی ہے سینکڑوں تک، تو اب ٹائم نہیں ہے چونکہ آج کل لوگوں کی ضرورت نہیں، لہذا میں اسے چھوڑ رہا ہوں. 8ویں چیز ہے گائے یا بھینس. بھینس بھی گائے کے حکم میں داخل ہے. میں نے اجماع کی حجیت مسئلہ نمبر 31 میں یہ چیز ثابت کی ہے کہ امت کا اجماع ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں داخل ہوگی. 30 گائے جب ہو جائیں گی تو پھر زکات سٹارٹ ہو جائے گی، اس سے پہلے زکات کوئی نہیں. اور جس کے پاس 30 گائے ہوں تو 1 سال کا اس نے بچڑا گائے کا وہ زکات میں دینا ہوگا. اور جس کے پاس 40 ہوں تو وہ پھر 2 سال کا بچڑا. اور اس طریقے سے پھر آگے ایکویشن چلتی ہے. 9ویں چیز ہے بکریاں اور بھیڑیں. ان پہ بھی زکات ہے. جس کے پاس 40 بکریاں ہوں گی تو تب اس کی زکات شروع ہوگی، 40 سے کم پر شروع نہیں ہوگی. 40 سے لے کر 120 تک صحیح بخاری 1454 نمبر کی روشنی میں حدیث نمبر 1 بکری زکات دینی ہوگی. 40 بکریوں سے لے کر 120 بکریوں تک جس کے پاس ہے. اور 121 سے لے کر 200 تک ہو تو پھر 2 بکریاں دینی ہوں گی. اور اسی طریقے سے آگے ایکویشن چلتی ہے. 10ویں چیز ہے دفینہ، رکاز یا معدنیات. یہ زمین میں سے نکلا ہوا مال. اس زمانے میں بھی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سونا کسی کی زمین سے نکل آئے، یا معدنیات نکل آئے، نمک نکل آئے، یا آج کل کے دور میں اگر کسی کی خوش قسمتی ہو تو تیل نکل آئے، تو اس پہ بھی زکات ہوگی. دفینے کے اوپر زکات سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ زکات ہے اس کے اوپر، اور وہ ہے 20%. 100 میں 20 روپے، 5واں حصہ دفینے کے اوپر. یعنی کہ وہ 100 روپے کا مال ہے تو 20% دینا ہوگا، 5واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا. یعنی عشر سے بھی ڈبل ہو گیا. سب سے زیادہ زکات جو ہے وہ دفینے کے اوپر ہے، معدنیات کے اوپر ہے. اگر کسی کی زمین سے کوئی ایسا خزانہ نکلا ہے تو یہ سب سے زیادہ زکات اس کے اوپر ہے.